बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो यही है कि बुशरा बीबी के साथ फिर सिलसिला इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि उनके कमरे में यानी बनी गाला में जहाँ पे वो ठहरी हुई हैं उसमें जो है उनके बेडरूम में, उनके कॉरिडोर में, उसके अलावा उनके बाथरूम में भी जो है वो खुफिया कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में बात करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। पहली बात तो यही है कि बुशरा बीबी के तमाम वकला और तमाम कारकुन जो हैं इस बात पे मुज़र हैं, ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के ये जो तीनों जगह कैमरे नस्ब किए गए हैं ये बहुत गलत बात है, इस तरीके से जो है नहीं होना चाहिए। और मैं भी ये समझता हूँ कि ख़ातून की प्राइवेसी के लिए ज़रूरी है और ख़ातून की प्राइवेसी के लिए सब ख़वातीन बराबर की हैं, जो भी हैं। किसी भी ख़वातीन के लिए इस किस्म के जो है कैमरे नस्ब नहीं होने चाहिए और इतना सेंसिटिव जगहों पे कैमरे नस्ब होते हैं खुफिया। और पता ये भी चला है कि बाकायदा उसकी जो है मॉनिटरिंग होती है, लोग दिन भर की रात भर की उसकी हरकत व सकनात जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये बड़ा ही गलत बात है। मैं तो इस चीज़ को बड़ा ही नफ़ी करता हूँ और ये इंतहाई जो है गैर इंसानी किस्म का जो है ये बर्ताव किया जा रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी खातून अव्वल भी रह चुकी हैं और अगर खातून अव्वल नहीं भी रहती तो भी ये खातून की एक प्राइवेसी होती है, उसके साथ इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी अगर देखा जाए तो बुशरा बीबी ने तो शुरू में ही जब बनी गाला में शिफ्ट हुई थी उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मुझे बनी गाला में क्यों रखा गया है, मुझे अडियाला जेल में ही रखा जाए। तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो है फिर पता ये भी चला है कि शुएब शाहीन साहब ने जो है एक दरख्वास्त दे दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें बाकायदा ये डिक्लेयर किया है कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और इस सिलसिले में उनका कभी गला पक जाता है, कभी मेदे में तकलीफ़ हो जाती है। तो बाकायदा बुशरा बीबी की तरफ से ये दरख्वास्त दी है और वो उसके वकील हैं और उन्होंने ये दरख्वास्त में ये डिक्लेयर किया है कि इस तरीके से पॉइजनिंग दी जा रही है उनको। तो उनको जो है उनके अपने डॉक्टर का जो वो ख्वाहिश करती हैं या अगर उन्होंने ये कहा है कि शौकत खानम के डॉक्टर इससे इलाज कराया जाए तो उनको ये इजाज़त दी जाए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इस पे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से मुसलसल उनके कारकुनान और तमाम वकला हजरात 2 इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक तो खुफिया कैमरों का और फिर स्लो पॉइजनिंग का। तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि ऐसा लग रहा है कि अब जो है जो ख़ास तौर पे पॉइजनिंग वाला मामला है और जिस तरीके से वो उन्होंने दरख्वास्त में ये डिक्लेयर किया है कि ये चीज़ हो रही है और ये इजाज़त मांगी गई है तो सबका कहना है कि इजाज़त मिल जाएगी। और वैसे भी बहुत से लोगों का ये कहना है कि इनको जब यहाँ पे नहीं रखने की था, पहले भी दरख्वास्त दे चुके हैं बुशरा बीबी के मुझे अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, तो किसकी ईमा पे इनको ये बनी गाला में शिफ्ट किया गया। तो बेहतर ये है कि ये उनका हक़ भी है कि वो अपने शौहर के पास रहें, यानी अडियाला जेल में उनके करीब रहें या वहाँ रहें तो ये ज़्यादा अच्छा। और वैसे भी जब सज़ा याफ्ता कोई खातून या मर्द होता है उसको तो ज़ाहिर है जेल में ही रखना चाहिए। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस तरीके से उनके साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है। पहली ज़्यादती तो यही हुई कि उनको जो है अडियाला जेल में नहीं रखा गया, फिर उसके बाद वहाँ रखा गया बनी गाला में तो उनके सब तरफ जो है कैमरे नस्ब हो गए हैं। इसके अलावा स्लो पॉइजनिंग का भी इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गलत हो रही हैं। मेरा भी ख्याल है कि बीइंग ए वुमेन उनको ये तमाम हुकूक हासिल हैं कि वो अपने डॉक्टर को दिखाएं और इसके अलावा वो ज़ाहिर है अपने शौहर के साथ रहें। और मेरा ख्याल है इंतज़ामिया को, हुकूमत को इसकी इजाज़त देनी चाहिए। कहते हैं अली जैदी साहब से। अली जैदी साहब ने कल टीवी शो में जो है बाकायदा एक तरीके से PTI के लोगों से गिला किया, शिकवा किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलूँगा और ये फिर मैं उनसे बात करूँगा, उनको ये बताऊँगा। उन्होंने ये कहा कि भाई जब मैंने पार्टी मुझे जो है ना ख़ास तौर पे जब मैंने पार्टी छोड़ी तो उस वक्त बाकायदा जो है मेरे ख़िलाफ़ जो है पार्टी के लोगों ने, सोशल मीडिया ने कैंपेन शुरू की और कैंपेन शुरू करने के बाद बाकायदा मुझे मजबूर किया गया इसलिए मैंने पार्टी छोड़ी। उन्होंने कहा कि इस तरीके से पार्टी के सोशल मीडिया मेरे ख़िलाफ़ बातें करता था कि मेरी बेटी जो है स्कूल से आके मुझसे कहती थी कि ये आप किस पार्टी में जो आप ही के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें कर रही हैं। बाकायदा वो जो है स्क्रीनशॉट बाकायदा दिखाती थी। तो इस तरीके से उन्होंने गिला शिकवा किया और साथ में ये भी कहा कि मैं इमरान खान साहब से ज़रूर मिलूँगा। और ये जिस तरीके से मेरे ख़िलाफ़ जो है सोशल मीडिया यानी PTI की, उनकी अपनी PTI की
سوشل میڈیا نے ان کے خلاف جو تحریک چلائی اور جس کی وجہ سے ان کو پارٹی چھوڑنی پڑی، تو انہیں کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ میں پارٹی میں دوبارہ جاؤں یا نہیں جاؤں۔ تو یہ فیصلہ وہ بعد میں کریں گے، اب دیکھتے ہیں وہ کب ملتے ہیں۔ لیکن اس میں مبصرین کا بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ وہی سوشل میڈیا کا اسکواڈ ہے جو کہ انہی لوگوں نے بنایا، یعنی علی زیدی اور ان کے اور دوسرے رفقا جو اس وقت ہوتے تھے انہی نے بنایا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ جو بھی پارٹی کے اندر بھی اگر فرض کریں کوئی پارٹی کے پالیسیوں سے انحراف کرتا تھا یا پارٹی کے کوئی غلط اصولوں کے خلاف بات کرتا تھا، تو پارٹی کے سوشل میڈیا جو ہے اس کے خلاف جو ہے باتیں شروع کر دیتا تھا، بلکہ یہ بھی مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ گالیاں شروع کر دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں صرف پارٹی کے لوگوں نہیں بلکہ دوسری پارٹی کے لوگ بھی اگر پی ٹی آئی کے خلاف کوئی باتیں کرتے تھے تو سوشل میڈیا ان کو گالیاں دیتی تھی، ماں بہن کی گالیاں دیتی تھی۔ مطلب یہ مبصرین کا کہنا ہے، اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پارٹی کے اور دوسرے لوگ بھی اس میں جو ہے ان کے اوپر بھی افیکٹ آیا ہے، اسی طریقے سے جیسے شیریں مزاری صاحب ہیں اور حماد اظہر صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، ان کے خلاف بھی اگر ان لوگوں نے کوئی ایسی پارٹی کے اصولوں سے اگر کسی میں یہ کہا کہ یہ انحراف کر رہے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے مہم چلا دی، اور ایسی مہم خطرناک چلاتے تھے کہ ایک طریقے سے ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، یہ مبصرین کا کہنا ہے۔ تو اسی حساب سے جو ہے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ یہی اسکواڈ انہی لوگوں نے بنایا تھا، اور اب اس وقت جو ہیں وہ علی زیدی صاحب اس کا وکٹم بنے ہوئے ہیں، ایک طریقے سے یہی لوگ تھے، انہی لوگوں نے یہ اسکواڈ بنایا تھا، اور وہ اسکواڈ ابھی تک مسلسل اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اسی طرح سے اگر کوئی فرض کرے پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ جو ہے نا کہ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی بھی شعیب شاہین کے خلاف بات ہوئی، حامد خان صاحب کے خلاف بات ہوئی۔ تو اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، جب آپ خود اس کا حصہ تھے اور لوگوں کو برا بھلا کہتے تھے، یا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو اس وقت ان لوگوں کے لیے ہوتا تھا جو کہ ذرا سی بھی پارٹی سے کے پالیسیوں سے انحراف کرتے تھے، لیکن اب آپ کو انتہائی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ اب آپ جا رہے ہیں عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے، بالکل جائیں، آپ ان سے شکایت کریں، پھر اس کے بعد جو بھی آپ فیصلہ کریں، لیکن یہ پارٹی میں یہ وہی ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا، اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن اب اس وقت آپ کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، آپ شو میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ خبر بہت گرم چل رہی ہے، اور وہ خبر ہے محمد مالک صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے ایم ڈی پی ٹی وی بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنے ایک شو میں یہ کہہ دیا کہ جب میں ایم ڈی پی ٹی وی تھا تو ظاہر ہے کوئی کیس چل رہا تھا، اس کیس کے سلسلے میں جو ہے مجھے پھر جانا پڑا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس، جو ہمارے پرانے سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں، ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اگر تم نے جو ہے ایک میرا بندہ ہے پی ٹی وی میں، اس کا اگر پرموشن کر دیا تو میں آپ کے حق میں فیصلہ دے دوں گا۔ یہ انہوں نے شو میں بیٹھ کے کہا ہے محمد مالک صاحب نے، کہ جب انہوں نے یہ کہا تو ظاہر ہے کہ میں وہ نہیں کر سکا، اور جب میں نے نہیں کیا تو اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے میرے خلاف فیصلہ آ گیا۔ انہوں نے اس طریقے سے بات کی، لیکن اس پہ اب جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے وکیل کے تھرو جو ہے باقاعدہ ایک جو ہے وہ درخواست دے دی ہے، اور ایک طریقے سے نوٹس دے دیا ہے محمد مالک صاحب کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ آپ معافی مانگیں یا اس کا آپ ازالہ کریں، اور اگر آپ معافی یا ازالہ نہیں کرتے تو پھر اس جو آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب پرانے جو ہیں جسٹس ہیں، مانے ہوئے جسٹس ہیں، اور اگر انہیں کوئی کمٹ کر لیا تو وہ ضرور جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ چیز کریں گے۔ اگر انہوں نے معافی یا ازالہ نہیں کیا تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ پھر قانون کے سامنے آنا پڑے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ عدالت میں جو ہے اس سلسلے میں جو ہے پھر وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ کیسے چلیں گے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل جنگ آپ کو پتہ ہے کہ صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے ایک طریقے سے، جیسے آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ پہلے جو ہے اسرائیل نے ایران کے ایک قونصلیٹ پہ حملہ کیا، اس کے بعد ایران نے ڈائریکٹ حملہ کیا، پہلی دفعہ ڈائریکٹ حملہ کیا اور اتنا بھرپور کیا وہ آپ کے سامنے، لیکن اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ جو ہے وہ اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کی جوابی کارروائی کریں گے، لیکن
جوابی کارروائی کے ساتھ ساتھ اگر بہت سے لوگ، جیسے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جوابی کارروائی ہوئی تو یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، اس طریقے سے بہت سی باتیں کر رہے تھے اور یہ نظر بھی آ رہا تھا، لیکن اس اسنا میں پتہ یہ چلا کہ امریکہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا اور انہوں نے اسرائیل کو تنبیہ کی کہ اگر آپ نے اس دفعہ جو ہے جوابی کارروائی کی یا اٹیک کیا ایران پہ تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اگر وہ ساتھ دیتا بھی امریکہ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے ساتھ چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، انہوں نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ تو بہت، چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ امریکہ کا آ گیا تو بہت سے مبصرین نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی یہ آگ گرم ہو رہی تھی وہ کسی حد تک جو ہے وہ نارمل ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر کارروائی کی اسرائیل نے دوبارہ تو امریکہ جو ہے اس وقت بھرپور اس کا جواب دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ایران کے ساتھ رشیا اور چین ہے تو وہ اس قسم کا جو ہے وہ نہیں کوئی ایسا اقدام کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے جو ہے اسرائیل سے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے جوابی کارروائی کی تو ہم آپ کی حمایت نہیں کریں گے یا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ عنقریب جو ہے ایران کے صدر رئیسی جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس پہ تبصرے شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت بہت اچھا ہے اور اس وقت جو ہے وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ بہت پرانے ایشوز ہیں، خاص طور پہ وہ دہشت گرد تنظیمیں جو یہاں سے بیٹھ کے ایران میں جو ہے دہشت گردی کرتی ہیں یا ایران سے بیٹھ کے یہاں دہشت گردی کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جو ہے ایک دفعہ جو ہے ایران نے حملہ کر دیا تھا بلوچستان پہ، پھر اس کے بعد پاکستان نے اس پہ حملہ کیا۔ تو بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ جو ہے رئیسی صاحب آ رہے ہیں اور ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے۔ تو اس وقت بہت اچھی اپارچونٹی ہے۔ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پہ دو تین بڑے بڑے ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ جو ہے دہشت گرد تنظیمیں جس میں جیش العدل ہے، اس پہ بھی یہ بات ہوگی کیونکہ بہت سے اس کے علاوہ اور بھی ایشوز ہیں۔ ایک تو یہ ایشو ہے کہ زائرین کا ایشو ہے، زائرین جاتے ہیں تو ان پہ حملے ہوتے ہیں۔ اور جیش العدل جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہے، کبھی ایران میں کبھی وہاں کے لوگ یہاں بلوچستان میں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس پہ بھی ڈسکس ہوگی اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، شاید یہ بھی وجہ ہے کہ وہ ایک یہ جو پروجیکٹ لا رہے ہیں اس میں یہ بھی بات ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کی کوئی مدد کرے اس جنگ میں۔ تو اس خدشے کے تحت بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ آ رہے ہیں یہ پروجیکٹ لے کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن مبصرین کا یہ کہنا ہے یہ انتہائی پاکستان کے لیے اپارچونٹی ہے کہ صدر رئیسی صاحب آ رہے ہیں۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس پہ ان سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے پاکستان کو بھی، اور سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان جو بھی ایشوز لے کے آ رہا ہے ایران، اس پہ پاکستان ان کی مدد کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان اپنے مغربی اتحادوں کو بھی جو ہے وہ ناراض نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس وقت بہت اچھی اپارچونٹی ہے اور سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپارچونٹی کو پاکستان کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ایشوز ہیں ہمارا جو ہے بالکل ظاہر ہے کہ پڑوسی ملک ہے، اور اگر خدا نخواستہ اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے خطے پہ بھی اثرات ہوں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ایران کی پاکستان کو مدد کرنا چاہیے کیونکہ وہ پڑوسی بھی ہے۔ اور اگر سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسرائیل یا ایران کی دوبارہ جنگ ہوئی یا اسرائیل نے ان کی جوابی کارروائی کی تو اس دفعہ جو ہے ایران بھرپور جواب دے گا اور اس کا جو ہے پھر بہت ہی خطرناک قسم کا جواب ہوگا۔ اس وقت کے لیے اتنا کافی۔ اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔